अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस होने वाली है क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो मैं बहुत टाइम से सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, बट मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं करूँ ना करूँ, अजीब तो नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने प्लान किया था कि मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी जब मैं जद्दा से पाकिस्तान आ रही थी, और मैंने सोचा था मैं एयरपोर्ट पे बैठ के आराम से जो है ये करूँगी वीडियो लॉन्च में, लेकिन नहीं हो सका था ड्यू टू सम रीजंस। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं ये वीडियो करूँ 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 लेकिन मैं फिर नहीं कर सकी। तो आज पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे वीडियो करने से मेरे शेयर करने से हो सकता है किसी और को फ़ायदा हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। अच्छा, तो मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर लेडीज़ ये पूछती हैं कि मैंने अपना काम कैसे स्टार्ट किया था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी अपनी वेबसाइट है जिस पर मैं अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करती हूँ जो स्किन केयर से रिलेटेड हैं, और बाकी कोरिया से और यूएसए से इंपोर्ट करके वो भी सेल करती हूँ। तो ये काम मैंने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। सब कुछ पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन आगे फिर और अच्छा हो गया। फिर आपको पता है बीच में ये कोरोना का सारा सीन आ गया, और फिर सबकी लाइफ अप एंड डाउन हो गई, और सबकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो गए, लोगों के काम रुक गए, लोगों के काम ख़त्म हो गए, लोग जो किसी और कंट्री में थे जिनके बिजनेसेस थे सब बंद हो गए, और लोग ट्रैवल करके अपने कंट्री वापस आ गए, जो लोग बाहर थे वो पाकिस्तान आ गए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और बहुत सारे लोग परेशान हुए। अच्छा, तो मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन चलो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि ऑब्वियसली ये नहीं है कि मेरा काम इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल इफ़ेक्ट हुआ था। एक टाइम तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस ट्रैक पर आ गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया था तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मुझे ये बहुत ज़्यादा होता था कि आई डोंट नो, एक दिन मुझे अचानक से मैंने अपनी विंडो ओपन की और मैंने सामने देखा कि हमारे जो साथ बिल्डिंग थी उसकी विंडो पे बर्ड्स आती थीं। कबूतर भी होते थे, चिड़ियाँ भी होती थीं। तो मैं कहती थी हाँ ये बेचारे यहाँ के बैठते हैं और कोई कुछ डालता नहीं है। तो मैंने अपनी विंडो में बाहर जो है वो चावल डालना शुरू कर दिए थे, जो मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा दिखाए हैं, और अक्सर मैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे दिखा रही होती हूँ। तो मैं वहाँ पे चावल डाल देती थी या बाजरा डाल देती थी, ऐसी जो भी चीज़ मुझे मिलती थी तो मैं उनके लिए डाल देती थी। पहले कुछ दिन जो है वो कोई परिंदा नहीं आया, और जब मैं विंडो ओपन करती थी सब कुछ वहीं होता था, और मैं कहती थी यार ये क्यों नहीं आए, उन्होंने क्यों नहीं खाया। तो फिर लेकिन मैं वेट करती रहती थी, और एक दिन फाइनली वो आए और उन्होंने फिर आना शुरू कर दिया, और फिर वो डेली आते थे। मैं नहीं डालती थी वो तब भी मेरी विंडो पे आके नॉक करते थे और बाहर बैठ के आवाज़ें निकालते थे, और मुझे पता चल जाता था कि वो वेट कर रहे हैं और मुझे इन्हें कुछ खाने को देना है। तो जब आप जानवरों को कुछ खाने को डालते हो, परिंदों को डालते हो, या किसी भी बाहर, इवन या बाहर चूंटियों को भी डालते हो, किसी भी जानवर को अगर आप खाना डालते हो तो वो आपके हक़ में दुआ करते हैं। तो वो दुआ ऑब्वियसली एक बेज़ुबान की जो दुआ लगती है वो किसी और की उतनी नहीं लगती जितनी एक बेज़ुबान की लगती है। तो उस तरह से वहाँ से शुरू हुआ सब काम, और उसके बाद से फिर मैंने इस तरह से डालना शुरू कर दिया। तो ये था परिंदों का सिलसिला जो मैं बहुत टाइम, इवन अब तक मैं डालती थी उन लोगों को। और अगर आपने परिंदों को कुछ डालना है तो मैं आप लोगों को कहूँगी, और लिए एक पूरा अगर आप जहाँ से आप आटा चावल वगैरह ख़रीदते हो, अगर आप उस शॉप पे जाओगे और आप उन्हें पूछोगे कि मुझे 7 अनाज चाहिए, तो वो आपको एक पूरी, जितना भी आप मांगोगे खरीद दे दोगे। मैं पूरी एक पूरा सैक लेकर आती थी, और उसके अंदर अराउंड वो 5 केजी का होगा, 5 to 8 केजी का होता है, और उसके अंदर 7 किस्म के अनाज होते हैं। उसके अंदर बाजरा होता है, उसके अंदर गंदम होती है, उसके अंदर दालें होती हैं डिफरेंट किस्म की, इस तरह के उसके अंदर 7 अनाज होते हैं। वो कहते हैं कि वो परिंदों को डालना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं वो लेकर आना शुरू हो गई और वो मैं डालती थी। लेकिन मुझे पता है मुझे बहुत सारी लड़कियों ने ये भी कहा था कि हम लोग कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, हमारे लिए इस तरह से डालना मुश्किल हो जाता है, या हम लोग नहीं डाल पाते तो हम क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ परिंदों को ही डालना है, और ज़मीन में बहुत सारे कीड़े हैं। अगर आप बाहर डाल सकते हो तो कहीं पर आप चीनी डाल दो, कहीं पर आप कुछ आपका जो बच गया है, जैसे आप लोग कुछ खाना खाते हो, हम लोग चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं, तो उसकी जो हड्डियाँ बच जाती हैं वो आप जो है सारा जमा करके वो बाहर डाल दिया करो। वो भी जानवरों का खाना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हड्डी के ऊपर थोड़ी बोटी छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो भी जानवरों का खाना होता है। तो बाहर जो क्योंकि सऊदी अरब में बिल्लियाँ बहुत होती हैं, तो हम लोग जितना भी वो चिकन वगैरह जो भी बचता था या जो भी मीट वगैरह हम लोग साफ़ करते थे, तो वो सारा पैक करके बाहर रख देते थे, जो कि बिल्लियों का खाना होता था, तो उन्हें डालते थे। तो आप इस तरह से डाल सकते हो, मतलब कुछ भी किसी को भी दे सकते हो। तो ये
ایک صدقہ ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے صدقہ نکال سکتے ہو. آپ کو باہر جا کے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر صرف پانی بھی رکھ سکتے ہو جانوروں کے لیے, وہ بھی ایک صدقہ ہے. اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہو تو آپ کے اپنے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. صدقہ دینے سے آپ کا رزق کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد خیر وہ سب ٹائم تو چلتا رہا تھا, لیکن اب کچھ ٹائم سے یوں ہوا تھا کہ جب میں لاسٹ ایئر دوبارہ جب واپس جدہ گئی تھی, تب میں نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ پلان کیا تھا, لیکن میں اس پہ فلی نہیں چل سکی تھی. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھا, مگر بس مطلب میں نہیں کر سکی تھی. تب میں نے یہ پہلے بھی پلان کیا تھا, لیکن پھر میں نے اس بار سوچا کہ نہیں, اس بار میں فلی جو ہے یہ پلان کروں گی اور اس کو جو ہے میں نے فلفل کرنا ہے. تو یہ ایک بہت ہی آئی ڈونٹ نو میرے مائنڈ میں کہاں سے آئی تھی, میں وہ بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میری جتنی بھی جو سعودی عرب کی جائیں گی, جتنی بھی ڈلیوریز جائیں گی, جتنے بھی پروڈکٹس جائیں گے, تو میں جتنے بھی میرے پاس پیسے آیا کریں گے تو میں ان پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا کروں گی, اور وہ میں صدقے کے لیے دیا کروں گی. تو یہ چیز میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سوچی تھی, میں نے تھوڑی تھوڑی اسٹارٹ بھی کی تھی, لیکن میں پوری طرح سے نہیں کر سکی تھی, پھر میں بیچ میں بھول گئی تھی. لیکن اس بار میں نے بالکل سوچ لیا تھا, میرے ہاتھ میں جیسے ہی پیسے آتے تھے, میں آپ لوگوں کو دکھاتی بھی ہوں, تو میں اس میں سے کاؤنٹ نہیں کرتی تھی کہ مجھے کتنے نکالنے کتنے نہیں, یا میں نے کچھ فکس نہیں کیا ہوا تھا. بس میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میرے پاس جو بھی پیسے آئیں گے اس میں سے میں پیسے نکالوں گی اور وہ سائڈ پہ رکھ دیا کروں گی, اور اینڈ آف منتھ جتنے بھی پیسے ہوا کریں گے وہ پھر میں پاکستان بھیج دیا کرتی تھی. اور کیونکہ یہاں پہ کچھ بہت ہی ایسی فیملیز ہیں جن کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے, تو میں ان کے گھر راشن بھجوا دیا کرتی تھی. تو یہ اس طرح سے میں نے کرنا شروع کیا. اور یہ میرے مائنڈ میں چیز کہاں سے آئی, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے کبھی بھی ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر لو. اور اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے اس کے بندوں کو کچھ دو تو وہ ان کے بدلے آپ کو کچھ دے گا. تو یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تجارت ہوتی ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہو. میں سب کو یہ کہوں گی کہ آپ کو کوئی اسپیسیفک یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک آپ صدقہ دیتے ہو, وہ چیز الگ ہے. آپ کے ہسبینڈ کی سیلری آتی ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بولو کہ آپ یہ فکس کر لو کہ آپ کی جب بھی سیلری آئے گی تو اس میں سے آپ جو ہے اگر 50 ریال جو ہیں یا 20 ریال ہیں, یا ہم لوگ کوئی بھی ایک مرغی لے کے یا 2 مرغی لے کے اس طرح سے باہر کسی کو دیں گے, اس طرح سے ہم لوگ اس میں سے یہ ایک جو حصہ ہے یہ ہم اللہ کے مخلوق کے لیے نکالیں گے, کیونکہ اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس میں سے اللہ کے بندوں کے لیے نکالیں گے. تو میں بھی ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یار جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اس میں سے کسی کے لیے کیوں نہیں نکال رہی ہوں. تو پھر میں نے اس ٹائم میں نے جو ہے یہ سوچا تھا, اور میں نے پھر اس طرح سے نکالنا شروع کیا تھا. تو آپ بھی چاہے کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ فکس ایک اماؤنٹ کر لیں کہ ہم نے 500 یا 5000 یا اتنی نکالنی ہے. جتنا آپ کا دل مانتا ہے آپ اتنی آپ نے نکالنی ہے, اور جا کے جو ہے وہ کسی کو صدقہ دے دینا ہے. چاہے کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں, کسی کو صدقہ دے دیں, جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ ایسے کر لیں. میرے مائنڈ میں یہ تب آیا تھا جب میں نے اگر آپ شور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک بروسٹ ہے البیک, اس کے جو آنر تھے اس نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ پر باکس انہوں نے یہ فکس کیا ہوا تھا کہ پر باکس میں 1 ریال جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے نکالتے تھے. تو یہ بات جو ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ بات ان کے بیٹوں کو پتہ چلی کہ ہمارے جو فادر تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے, تو ان کے بیٹوں نے 1 ریال سے 2 ریال کر دیے تھے کہ پر باکس ہم 2 ریال نکالیں گے جو کہ ہم زکوٰۃ میں دیں گے. تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں ان کا کام, اگر شاید ہی میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی ہوگا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ البیک بروسٹ کتنا فیمس ہے, اور اس کی ہر برانچ اس طرح سے چلتی ہے کہ کر دیا جائے اور وہ بروسٹ ایک طرف کر دیا جائے تو ان کی ارننگ اتنی ہے ماشاءاللہ. تو ایک تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ کے لیے نکال رہے ہو, اللہ کے مخلوق کے لیے نکال رہے ہو, یہ سوچ کے کہ جب وہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ ان کو دو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیوں فائدہ نہیں ہوگا, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو. اور ماشاءاللہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا, یو گائز وونٹ بلیو کہ میں کہتی ہوں ان 3 سالوں میں نے اتنا نہیں مجھے پروفٹ ہوا ہوگا جتنا الحمدللہ مجھے جب میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ کرنا شروع کیا تو مجھے پروفٹ ہونا شروع ہوا. مطلب اتنے آرڈرز میرے کبھی نہیں آئے تھے, اور اس ٹائم میں جہاں لوگ اتنے پریشان تھے, لوگوں کے بزنس رک گئے تھے, ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے کام پہ افیکٹ نہیں آیا تھا, بالکل آیا تھا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ کہ آرڈر نہ آیا ہو, کہ میں کہوں کہ ایک بھی آرڈر نہیں. الحمدللہ آرڈرز آتے رہتے تھے. تو اس طرح سے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی تجارت ہے اللہ کے ساتھ. آپ لوگ یہ ضرور کرو اور اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو. جتنا ہو سکتا ہے اتنا نکالو اور اتنا دو, چاہے آپ کی اپنی سیلری ہے, چاہے آپ کی پاکٹ منی ہے, چاہے آپ کے ہسبینڈ کی ارننگ آ رہی ہے, ہسبینڈ کی آ رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرو, اس میں سے نکالو. اگر آپ کی اپنی پاکٹ منی ہے تو آپ کسی کو بھی اس میں سے دے سکتے ہو کہ میرے پاس اگر میری امی نے مجھے 500 روپیز دی ہیں تو میں اس میں سے 50 روپے جو ہیں کسی کو دوں گی باہر غریب کو.
آپ وہ کر سکتے ہو. اگر آپ خود کماتے ہو، خود جاب کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، تو آپ اس میں سے سوچ سکتے ہو کہ میں پر منتھ جو ہے وہ اتنے پیسے نکال کے جو ہے وہ کسی کو بھی دوں گی. تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ کا کام اس طرح سے چلے گا اور آپ کے کام میں اس طرح سے برکت ہوگی کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ مطلب اتنی یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ اتنی ہیلپ کہاں سے رہی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہے. بٹ اسٹل آپ شاکڈ ہو جاؤ گے کہ کبھی لائف میں آپ کو شاید اتنا پروفٹ نہیں ہوا ہوگا اور اتنی آپ کے کام میں برکت نہیں آئی ہوگی، آپ کے رزق میں برکت نہیں آئی ہوگی جتنا آپ جب کسی اور کے لیے سوچو گے تو آپ کے رزق میں آئے گی. اس کے بعد میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ ایک تو اوبیسلی نماز ضرور پڑھا کرو. نماز پڑھ کے اپنے لیے جتنی دعا کر سکتے ہو اتنی کیا کرو. میں بہت دعا کرتی تھی اپنے کام کو لے کے اور اپنے رزق کو لے کے. ایون اب تک میں بہت 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 زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہ رکھے. ہمیشہ بس اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا رکھے ہمیں. کبھی کسی کے آگے اللہ نہ کبھی ایسا کوئی ٹائم لائے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ رزق کے لیے دعا کرتی ہوں. تو آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے، کیونکہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے حق میں دعا کرنا بہت زیادہ ایک وہ چیز ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حق میں دعا کر رہی ہے. اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر رہے ہو، اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہے ہو، یا اپنے لیے اپنے رزق کے لیے دعا کر رہے ہو. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ رزق مانگتے ہو، بار بار مانگتے ہو، تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا. تو اس کے لیے میں نے اکثر ہی لڑکیوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں بہت ٹائم سے جو ہے ویسے تو ہمیشہ ہی میں کہتی ہوں کہ قرآن جتنا پڑھو اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن کوشش کیا کرو دن میں ایک رکوع جو ہے، ایک رکوع کتنا ہوتا ہے، میں مشکل سے 5 منٹ لگتے ہوں گے، تو وہ ایک ضرور پڑھا کرو. اس کے علاوہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بیمار ہے تو اس کو سورۃ رحمان سنائی جائے. قبر کے لیے جو ہے وہ سورۃ ملک پڑھی جائے. اسی طرح رزق کے لیے فجر کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ رزق مانگنا چاہتے ہو نا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے اٹھ اور مجھ سے رزق مانگ. پرندے اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم اور اٹھ کے اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ہمیں تو اسپیشلی کہا گیا ہے کہ اٹھو اور اس ٹائم بندے کو اٹھنے کے لیے کہا گیا ہے اور اپنے لیے رزق مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. تو جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے. اس ٹائم کوشش کریں. میں بہت سالوں سے پڑھ رہی ہوں اور دیکھیں میں کسی کو فورس نہیں کر رہی ہوں، نہ میں کسی کو کہہ رہی ہوں کہ ہاں آپ یہ کرو یہ نہ کرو. وہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو. قرآن آپ جو مرضی صورت پڑھ لو، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں بالکل یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ایک ہی صورت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے قرآن کو بالکل دیکھنا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں. بالکل آپ اور جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں بتا رہی ہوں جو اسپیسیفک جن میں چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہے، جیسے کہ سورۃ رحمان ہے، سورۃ ملک قبر کے لیے ہے. تو اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے فادر کو جتنا مجھے پتہ ہے میں نے انہیں ہمیشہ جو ہے سورہ واقعہ فجر کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور الحمدللہ اللہ نے انہیں رزق دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو وہ ہمیشہ فجر کے بعد جو ہے سورۃ واقعہ پڑھتے تھے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھ لو، لیکن میں نے کیونکہ میں کہتی ہوں کہ فجر کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے رزق مانگنے کے لیے. ویسے تو خیر کسی بھی ٹائم مانگو، لیکن جب اسپیسیفکلی اللہ نے خود کہا کہ بندے اٹھو اور مجھ سے مانگ تو کیوں نہیں. تو سورۃ واقعہ میں یہ ڈسکرپشن بار میں بھی مینشن کر دوں گی. ایک تو سورۃ واقعہ، سورۃ یاسین ضرور پڑھا کریں فجر کے بعد، بہت اچھی ہے. اپنے کام کے لیے، بزنس کے لیے اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ وہ پڑھا کریں، اپنے بھائی کو کہیں، اپنے ابو کو کہیں کہ فجر کے بعد وہ لوگ ضرور اپنے رزق کے لیے پڑھا کریں. اس کے بعد سورۃ مزمل ضرور پڑھا کریں، رزق کے لیے بہت اچھی جو ہے یہ سورت ہے. اتنی چھوٹی سی ہے، اتنی آسان ہے، مشکل سے 5 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں. سورۃ یاسین اگر آپ ایک دفعہ آپ پڑھنے لگ جاؤ اور آپ کو ایک ہوتے ہیں نا روانگی ہو جاتی ہے، تو اس میں ہارڈلی جو ہے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں. مطلب یہ ساری اتنی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں، سورۃ واقعہ بہت چھوٹی سی ہے، فوراً سے پڑھی جاتی ہے. تو مجھے تو عادت بھی ہو گئی ہے، تو وہ اتنی زیادہ زبان پر آ گئی ہے تو اب تو فوراً ہی پڑھی جاتی ہے. تو یہ رزق کے لیے بہت اچھی ہیں. اللہ کے نام ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، چاہے آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی آپ کی نیڈ ہے، کوئی بھی وانٹ ہے، آپ اللہ کے سارے نام پڑھ کے اور دعا ضرور کیا کریں. یہ بہت اچھے ہیں. ہر نماز کے بعد اللہ کے نام ضرور پڑھا کریں. سورۃ واقعہ میں بہت سالوں سے پڑھ رہی ہوں، بہت سالوں سے، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں. سورۃ واقعہ اور سورۃ یاسین اور سورۃ مزمل پھر میں نے ریسنٹلی سٹارٹ کی تھی پڑھنے کے. جب میں نے اس کے بارے میں سارا پڑھا تھا تو سورۃ مزمل پھر میں نے سٹارٹ کی ہے پڑھنا رزق کے لیے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں اور فجر کے ٹائم جتنا ہو سکتا ہے یہ سب پڑھ کے، اللہ کے نام پڑھ کے اس کے لیے، اور اس کے بعد دعا اپنے لیے کریں یا اپنے فادر کے لیے کریں، جن کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. دعا اپنے رزق کے لیے بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ رزق صرف آدمی کا ہوتا ہے، رزق عورت کا ہوتا ہے. ہر انسان کا اپنا رزق ہوتا ہے. ہر انسان نے اپنا کھانا ہے، ہر انسان نے اپنی ایک زندگی جینی ہے. تو ہر انسان اپنے لیے ضرور دعا کرے کہ اللہ کبھی مجھے ایز اے ہیومن، ایز اے پرسن، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ زندگی میں کتنے حادثات ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے فادر بھی کل نہ ہوں یا بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو نہیں پتہ کہ دنیا میں کیا ہو جائے. تو اپنے لیے ایز اے پرسن دعا کریں کہ اللہ مجھے جو ہے کسی کا محتاج نہ کرے، میرا رزق جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہے، اللہ رزق میں برکت ڈالے. اس کے بعد جب بھی دعا مانگیں
تو ایک تو درود شریف اسٹارٹ میں اور اینڈ میں درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب دعا کریں اور درود شریف پڑھی جائے تو جو دعا آپ کرتے ہو وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر تک جاتی ہے، مطلب آخری آسمان تک جاتی ہے۔ تو درود شریف اینڈ میں اور سٹارٹ میں 3 بار، 7 بار یا 11 بار جو آڈز نمبر ہیں ان میں ضرور پڑھا کریں درود شریف۔ میں کہیں پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں پڑھ رہی تھی یا میں نے کہیں سنا تھا، کوئی میں وہ سن رہی تھی کسی اسکالر کا، آئی تھنک میں کہیں سن رہی تھی پڑھ رہی تھی، میں بھول گئی ایگزیکٹلی، مجھے چیزیں میں پڑھ لیتی ہوں دیکھ لیتی ہوں پھر مجھے نا یاد نہیں رہتی ہیں کہ میں نے ایگزیکٹلی کہاں وہ دیکھی ہیں سنی تھی۔ تو وہ یہ مینشن کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی تھنک حضرت عائشہ کو کہا تھا یا حضرت خدیجہ کو، سوری میں ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں تھوڑا سا بھول گئی ہوں نام۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم دنیا نہ مانگ لو۔ تو اس میں دعا کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی دعا سٹارٹ کرو، ایک تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضرور پڑھو۔ اس کے بعد جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مسبب الاسباب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مسبب الاسباب۔ یہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے اور اپنی لائیو ویڈیوز میں بھی بہت دفعہ مینشن کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس طرح سے بار بار یہ پڑھو، یہ بولو، مطلب آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرو، اس کے بعد اپنی دعا جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھو۔ مطلب جب آپ کو کسی نارمل انسان سے بھی کچھ لینا ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، تو ہم لوگ کتنے میٹھے بن جاتے ہیں اور اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں تم اتنی اچھی ہو، تم اتنی پیاری ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا مطلب نکالتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تم سے یہ کام ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم اگلے کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمارا کام کرے گا یا ہماری ہیلپ کرے گا۔ تو جب آپ انسان سے وہ کر رہے ہو تو آپ سوچو اللہ کی جب آپ تعریف کرتے ہو، اللہ کے نام لیتے ہو، اللہ کو بار بار پکارتے ہو، تو وہ کیسے آپ کی جو ہے نہیں سنے گا۔ وہ لوگ تو غیر ہیں، انسان تو کبھی کسی کا بن بھی نہیں سکتا، اللہ تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، تو کیوں نہیں۔ تو آپ یہ بار بار بولو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مسبب الاسباب، یہ بار بار بولو اور اس کے بعد اپنی دعا رکھو اللہ کے سامنے، جو بھی مانگنا ہے وہ مانگو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر جو ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور کیوں نہیں ہوگی جب آپ بار بار مانگو گے۔ بس تو 2-3 چیزیں مجھے ایک دم سے مائنڈ میں آئیں، تو میں نے کہا میں جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ میں نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ میں نے کہا پھر مس ہو جائیں گی تو پھر اچھا نہیں ہے کہ اگر میں ویڈیو کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی سے شیئر کر دوں۔ لیٹس سپوز کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہو یا یو آر آن یور پیریڈز اور آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہو، یا آپ کو ویسے کوئی چیز چاہیے جو آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھتے رہو، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا اپنے انسٹاگرام پہ بھی کہ آپ لوگ اللہ کے نام جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، جس میں ایک ہے یا رزاقو یا فتاح یا رؤوف، یہ تینوں جو ہیں یہ رزق کے لیے اللہ کے نام ضرور پڑھا کرو۔ اگر آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے تو کوشش کریں ایک تسبیح تینوں نام کی ضرور پڑھ لیا کریں ایک بار، اور بے شک ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن چلتے پھرتے یہ تینوں نام اللہ کے ضرور پڑھا کریں، یہ ہیں ہی رزق کے لیے، کیونکہ رزاق کا تو مطلب یہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ تو یہ نام جو ہے یا رزاق یا فتاح یا رؤوف، یہ تینوں نام جو ہے اللہ کے ضرور 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 پڑھا کریں، اور چلتے پھرتے جیسے مرضی پڑھتے رہا کریں، آپ وضو میں ہیں نہیں ہیں، آپ جو ہے یہ 3 نام اللہ کے ضرور پڑھا کریں، چاہے نماز کے بعد پڑھ لیں یا کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں یہ تینوں نام آپ اللہ کے ضرور 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 پڑھیں۔ میں نے کہا میں یہ بھی شیئر کر دوں، ایک دم میرے مائنڈ میں آ گیا تھا تو پہلے میں نے کہا تو میں شیئر کر دوں، تو اس لیے میں نے کہا جلدی سے یہ بھی میں ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی ورنہ پھر بھول جاؤں۔ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے بہت ٹائم سے شیئر کرنی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا ہے شیئر کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی کوئی باتیں، کوئی چیز، ایون کبھی میں نے کوئی کسی فرینڈ کے ساتھ، کسی فیملی ممبر کے ساتھ، کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا۔ یہ چیزیں صرف مجھے پتہ ہیں، صرف میرے ساتھ ہیں، یہ باتیں کسی کو بھی نہیں پتہ جو میں اب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور یہ میں نے جسٹ ایک بار سوچا تھا کہ میں شیئر کروں گی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کر سکوں گی یا میں کیا کروں گی، یا مجھے تھوڑا سا نا تھوڑی شرم آتی ہے لوگوں کو اس طرح سے نا کچھ اس طرح سے بتاتے ہوئے، کیونکہ لوگوں کی مینٹالٹی تھوڑی سی عجیب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، آئی نو ابھی بہت سارے لوگ جج کریں گے کہ اور دوپٹہ پہن کے بتا دیتی، یوں کر کے بتا دیتی، لیکن جب آپ کو کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی گیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی طرح کا کسی کو اچھی بات بتانے کے لیے یہ پروف کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھی ہوں، یا میں کچھ کرتی ہوں، یا میں کوئی توپ چیز ہوں، میں بڑی کوئی نیک ہوں۔ تو مجھے نہیں لگتا، اور کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو جج کرے ان سب چیزوں کی بیسس پہ، کیونکہ میں میک اپ کر رہی ہوں، میں اسکن کیئر کر رہی ہوں تو مطلب میں کوئی نیک کام نہیں کر سکتی، میں کسی کو کوئی اچھی چیز نہیں بتا سکتی۔ یہ ہمارے یہاں لوگوں کی بہت غلط سوچ ہے، اور یہ کہنا بھی کسی کو گناہ ہے، جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اگر کوئی کچھ بھی اچھا کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے اپریشیٹ کرو، کہ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی چیز کر کے دوسری اچھی کرے، تیسری اچھی کرے، لیکن ہمارے یہاں لوگ اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں اگلے کو کہ اگلا سوچتا ہے یار نہ ہی اچھا کرتا تو صحیح تھا، پتہ نہیں میں بھی پاگل تھا جو میں نے اچھا کرنے کا سوچا۔ تو ہمارے یہاں یہ بہت مسئلہ ہے،
हम लोग कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, हम किसी को कहते नहीं कि यार ये अच्छा काम है, ये करो। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह से पैसे जमा करके और मैं लोगों की हेल्प करती थी या लोगों के घर में राशन डलवा रही थी, तब लोग कहेंगे हाँ देखो दिखावा कर रही है। ये दिखावा नहीं है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कोई इंसान मुझसे मोटिवेट होके, मुझसे इंस्पायर होके वो सोचे कि यार हाँ ये कर रही है तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं। तो हम लोगों को हर कोई भी छोटी चीज़ है उस पर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश किया करें, ना कि डिग्रेड किया करें। अगर आप किसी को नहीं कुछ अच्छा बोल सकते तो ये कहा भी गया है कि अपना मुंह बंद रखें। ज़रूरी नहीं है कि इधर उधर लोगों को पता नहीं क्यों इतनी बकवास करनी होती है और दूसरों को बुरा कहना होता है, दिल दुखाना होता है। पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है, मुझे इन सब चीज़ों में समझ नहीं आती। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो ज़िप इट प्लीज़, आसान सी चीज़ है। ये थी मेरी आज की वीडियो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, थोड़ी शर्म भी आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, और वो भी इतने सारे लोगों के साथ। जो चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में शायद अपने घर में भी शेयर नहीं की, अपनी फ्रेंड्स में भी कभी नहीं की, मतलब दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं की, वो मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह मैं जो है, मैं क्या गारंटी दूंगी, अल्लाह ने खुद कहा हुआ है। तो जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए करोगे तो डेफिनेटली अल्लाह भी आपके लिए करेगा। तो चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, परिंदे हो, जो भी हो, मतलब जो भी हैं सब जिसके लिए भी करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा होगा। जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे या इवन सोचोगे भी तो मैंने ये कुछ चीज़ें मेरे माइंड में बहुत टाइम से थी, मैं चाह रही थी मैं शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ नहीं है मतलब चीज़ें अच्छी अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। प्लीज़ जो नेगेटिव लोग हैं, जो बाकी ये कहेंगे कि हाँ नहीं सूरत नहीं पढ़नी चाहिए, कोई स्पेसिफिक सूरत नहीं पढ़नी चाहिए, या तो मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। मैं जो पढ़ती हूँ, मेरे पास बुक्स हैं, मैं वो सारी जो है आप लोगों को डिटेल में दिखा भी सकती हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानियाँ बना के आप लोगों को दे रही हूँ, और ये जस्ट मैं अपनी लाइफ का एक वो शेयर कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस पर यकीन करें, आपका दिल मानता है तो आप करें, अगर नहीं मानता तो बेशक ना करें। अपनी वीडियो को रैप, आई थिंक थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि आगे बहुत सारी और मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।